किया है रब्बे अकबर ने। कहीं भी जिक्र जब तेरा, कहीं इतरत, कहीं इसमत, कहीं ततहीर दीन लिखा, उसे मालूम था इसको हर एक इंसान ने छूना है, तभी तो उसने कुरान में कहीं ज़हरा नहीं लिखा। नवीद आशिक से जिहड़ी मामला होया है, उन्होंने भी शेर पढ़िया जवानों, उन्होंने शेर पढ़िया, उन्होंने कुर्बाई ऐसी पढ़ी जिहड़ी दूसरे साहिबान दे अकायद दे खिलाफ आई। पहली बात है कि जदों तुहाडे अपने साइयां दी तारीफ नहीं मुकदी तो किसी गैर नूं छेड़दे क्यों हो यार। मोहताज नजर है हाल मेरा सरकार, तवज्जो फरमाए सरकार, तवज्जो फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व असहाबिहि अजमाइन। सामने मोहतरम, आप जानते हैं कि पिछले दिनों एक शिया ज़ाकिर का सियालकोट के अंदर कत्ल हुआ। रवाफ़िज़ की तरफ से मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इनके उलमा भी बैठकर और अवामुन्नास की तरफ से भी उसके रद्द अमल का इज़हार किया गया और अहले सुन्नत व जमात पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। ख़ुसूसन डॉक्टर अशरफ आसिफ़ जलाली हाफ़िज़हुल्लाह ताला आप पर इल्ज़ाम लगाया गया। हालांकि पीछे वजह ये थी, सिर्फ़ और सिर्फ वजह ये थी कि जब उस शिया ज़ाकिर ने अल्लाह तबारक व ताला, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम और अल्लाह तबारक व ताला के मलाइका, अल्लाह तबारक व ताला की कुतुब और जो कुछ भी अज़मत वाला कुरान के अंदर मौजूद है उसके बारे में नाज़ेबा अल्फाज बोले और सिर्फ़ एक ही शेर के अंदर ये सारी गुस्ताखियाँ मौजूद थी। तो अहले सुन्नत व जमात ने जो है वो हुक्काम बाला से ये मुतालबा किया और मुक़्तदर इदारों से ये मुतालबा किया कि वो जो है क़ानून हरकत में आए और करार वाक़ई सज़ा जो बनती है वो दी जाए। अब इसको मंसूब किया जा रहा है कि जी ये प्लानिंग थी, ये था, वो था, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और ना जो है वो अहले सुन्नत व जमात का कोई भी आलिम इस तरह की इजाज़त देता है कि क़ानून को हाथ में लिया जाए और इस तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाए। इस तरह का कोई भी जो है वो इजाज़त नहीं देता। बहरहाल जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक़ तो हर पाकिस्तानी के पास मौजूद है और वो एहतजाज किया गया और हुक्काम बाला मुक़्तदर इदारों से, हुकूमत से ये मुतालबा किया गया कि इन जैसे लोगों को लगाम डाली जाए। अब मैं जो है वो रवाफ़िज़ के लिहाज से एक गवाही पेश कर रहा हूँ कि उन्हीं का ही एक ज़ाकिर कि ये असल में ज़िम्मेदार कौन है और असल में कसूरवार कौन था, उसी की ज़ुबानी आप ख़ुद सुन सकते हैं। नवीद आशिक से जिहड़ी मामला होया है, उन्होंने भी शेर पढ़िया जवानों, उन्होंने शेर पढ़िया, उन्होंने कुर्बाई ऐसी पढ़ी जिहड़ी दूसरे साहिबान दे अकायद दे खिलाफ आई। पहली बात है कि जदों तुहाडे अपने साइयां दी तारीफ नहीं मुकदी तो किसी गैर नूं छेड़दे क्यों हो यार। मामले का पता ही नहीं कि की मामला चल रहे उन्हां दे नाल। अगर उन्हां दे नाल ऐसे मामला चल रहे हैं कि उन्हां दे खिलाफ रैलियां कढ़ियां गईयां और बाकायदा पैना फ्लैक्स उत्ते उन्हां दा नाम लिख के अगे फांसी दो लिखे होया है कि नवीद आशिक को फांसी दो। अगर उन्हें लिखे होया तो उन्होंने एहतियात करनी चाहिए। उन्होंने उलमा नूं बुला के विच जदों भी साडे मिंबर दे मौलवी नो विलायत आले ते भावें जेड़े जदों उन्होंने इत्थों आके फा पाउंदा है तो बात उन्हां कोल ही जांदे जिन्हां नूं मुकस्सरात हैं। दलेर कोई नहीं, चिट्टे ते नहीं जांदे, लुक लुक के वे कोई वेख ना लवे। टुकर दा चक्कर है। थोड़ा रोटी तो बाहर निकल के थोड़ा अली वास्ते बोल, थोड़ा अली वास्ते लड़, थोड़ा कौम वास्ते बोल। संभलना पौसी जवानों। शोराए कराम नूं भी अर्ज करसा कि तुसी शेर लिखो, मगर शेर कोई हो जे लिखो जिस नाल कौम कम अज कम इस कौम नूं कोई दूसरा तो जुल्म दी निगाह नाल ना वेखे। पढ़न वालियां नूं भी, धोले बादशाहां नूं भी नहीं पता लग रहा कितने लोग हैं जिन्हां मिंबर तो लांदे हैं। मैं खुद दसिया है भाई इस चीज तो एहतियात करो, इस नाल शिकार पै सकता है, इस नाल रोला पै सकता है। मसला चूंकि नजरिया सिर्फ ही मजमा ही है, ये नहीं पता भी पूरी दुनिया सुनी जा रही है। लड़न का माहौल नहीं है। ऐसी चीज, ऐसी किसी दी दुख दी रग उत्ते
ہاتھ رکھ کے چھیڑ کے جوانوں کسے دے جذبات نو، ہر کسے نو اپنے امام پیارے، ہر کسے نو اپنے معصوم پیارے۔ کیوں میں آخری حدیث معصوم ال توجہ کرو تو خود معصوم نے فرما دیتا ہے من لا یعذر الفقیہ بھی لکھے ہوئے ہے، علاوہ پتہ نہیں کتنی کتب دے حوالے موجود ہیں، فرمائے جمعے والے دن ذکر خدا کرے تو جمعے والے دن کوئی شعر نہ پڑھے آئے۔ جی تو آپ نے سنا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس ذاکر کے جو پڑھے ہوئے اشعار تھے، اب وہ تو اتنا کہہ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے بارے میں گستاخانہ الفاظ تھے، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بارے میں نازیبا الفاظ تھے۔ لیکن یہاں پر میں روافض کے جتنے بھی علماء تھے جو یہ مہم چلا رہے ہیں، میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور آخر کے اندر میں اس ذاکر کا جو پورا کلپ تھا وہ بھی لگا دوں گا، اور انصاف پسند بندہ خود سمجھ جائے گا کہ اصل میں معاملہ کیا تھا۔ میں صرف یہ بات اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں کہ جو ہمارا حق تھا احتجاج کا، کیا وہ ہمارا حق غلط تھا؟ پیچھے اتحادی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جو اتحاد کے دائی ہیں امت مسلمہ کے اندر، کیا ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ وہ اشعار پڑھ رہا ہے، وہ الفاظ بول رہا ہے کہ جس سے ہر سنی کا دل دکھتا ہے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور پھر دوسری طرف تمام اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے لحاظ سے اہل سنت و جماعت کے تو دل دھڑکتے ہیں، وہ تو ان پر جان نچھاور کرتے ہیں، تو اگر انہی کے بارے میں نازیبا الفاظ بولے جائیں تو کیا پھر احتجاج کا بھی حق نہیں رکھا جائے گا؟ تو اس احتجاج کو جو ہے وہ ایک جو ہے علامت بنا کے اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک بات کو لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھے کہ اہل سنت و جماعت کا حق تھا کہ وہ احتجاج کرتے، کیونکہ ان کے مسلمات پر حملہ کیا گیا اور پیچھے اتحادی بیٹھے تھے، اور وہ دیکھ رہے تھے ہر چیز، یا تو اس کو روکتے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، لیکن روکا بھی نہیں، اور پھر بعد میں آ کے کسی اور پر الزام دھرنا اور اس طرح کی گفتگو یہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان سے میں سب اہل تشیع جتنے حضرات ہیں روافض، ان سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں، کیا یہ آپ برداشت کرتے ہیں اس طرح کا جو شعر ہے؟ سب سے میرا سوال ہے وہ اس کا ضرور جواب دیں، جن تک پہنچے ضرور جواب دیں۔ ان کے علماء بھی جو آج جو ہے برسر پیکار ہیں اور ایک عجیب سی انہوں نے مہم چلائی ہوئی ہے، کیا آپ اس چیز کو برداشت کرتے ہیں کہ جو یہ شعر پڑھا گیا جس کا مفہوم یہ بنتا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر سیدہ طیبہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نام کو اس لیے ذکر نہیں کیا کیونکہ ہر بندے نے اس کو چھونا تھا، تمام لوگوں نے اس کو چھونا تھا۔ کیا ہے رب اکبر نے کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت، کہیں عصمت، کہیں تطہیر دین لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا۔ کیا اس کے اندر اللہ رب العزت کا نام موجود نہیں ہے؟ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام موجود نہیں ہے؟ کیا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ملائکہ ہیں، کیا جو ہے دوسری طرف انبیاء علیہ السلام ہیں، کیا ان کے نام اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا عظمت والی چیزوں کا ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ کیا تمام کتابوں کا ذکر اس کے اندر موجود نہیں ہے؟ جو آسمانی کتابیں تھے، الہامی کتابیں، کیا جو وحی اتری وہ ساری چیزیں کیا وہ قرآن کے اندر موجود نہیں ہیں؟ تو جب سارا کچھ موجود ہے تو پھر معاذ اللہ اس کو کیا سمجھا جائے؟ کیا یہ روافض برداشت کر گئے ہیں؟ کیا ان کے نزدیک یہ کوئی نازیبا گفتگو نہیں بنتی؟ کیا یہ کوئی گستاخانہ بات نہیں بنتی کہ سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا آپ بڑی عظمتوں کی مالک ہیں، بڑا آپ کا مرتبہ ہے اور آپ کا بڑا مقام ہے، لیکن کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی اوپر مقام آپ دے رہے ہیں کہ اللہ کا نام تو موجود ہو اور لوگ چھوتے پھریں، لیکن سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام اس کے اندر موجود نہیں تھا کہ لوگ اس کو چھوئیں گے تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اللہ کا نام موجود ہے تو اس کو چھونے کے اعتبار سے پھر یہ کیوں نہیں آپ عقیدہ جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے؟ آپ تو پھر پورے قرآن کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی عقیدہ عجیب سا بنا لیں۔ تو اس وجہ سے یہ بات یاد رکھیں کہ کیا یہ آپ کے نزدیک کوئی جو ہے وہ یہ نازیبا الفاظ نہیں بنتے اور کوئی فرق نہیں آپ کو پڑتا کہ اس طرح کے لفظ بولے جائیں اور آپ جو ہے وہ اس کو بالکل ہضم کر کے بیٹھ جائیں؟ یہ احتجاج سے بھی بڑے بڑے انہوں نے کارنامے اس وقت کیے جب کنز العلماء کا والا معاملہ چل رہا تھا،
انہوں نے کہا سر دو اور بر سر پیکار اپنی مجلسوں کے اندر یہ کہا کہ ہمیں سر چاہیے، پھانسی دو، یہ کرو وہ کرو، اور پھر احتجاج. اگر احتجاج کرنا ہی جرم ہے تو انہوں نے کتنے احتجاج اس وقت کیے تھے. اور یہ تو ببانگ دہل کیا کچھ دھمکیاں لگاتے تھے، مرکز کو گھیر لیں گے، ہم یہ کر دیں گے، ہم نکلنے نہیں دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. تو یہ تو دھمکیاں دے رہے تھے اس وقت. تو اگر صرف احتجاج کرنا ہے جرم ہے، حالانکہ یہ ہر پاکستانی کا پرامن احتجاج یہ ہر پاکستانی کا حق ہے جو وہ کر سکتا ہے اور حکام بالا سے اپیل کر سکتا ہے. کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت کوئی بھی اہل سنت کا جو عالم ہے وہ نہیں دیتا، اور نہ ہی جو ہے وہ فیوچر کے اندر دی جائے گی. لیکن اس طرح کے معاملات کو ایک مخصوص طبقے کی طرف اہل سنت و جماعت پہ لگانا اور پھر ایک مخصوص طبقے کی طرف منسوب کر کے ایک مہم چلانا، تو اس سے باز آئیں. اور ہم ببانگ دہل اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اور صرف علمی اختلاف ہے، اور ہم علمی اختلاف کرتے ہیں. ہمارا جو ہے وہ ماضی بھی دیکھا جائے کہ ہم صرف علمی اختلاف کرتے ہیں، اور علمی اختلاف کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی گستاخی کی جائے یا کسی بھی بڑی ذات کی گستاخی کی جائے تو اس اعتبار سے ہر پاکستانی کا حق ہے اور ہر ملک کے جو ہے وہ آگے رہنے والے کا حق ہے کہ وہ اپنے حکام بالا سے اور مقتدر اداروں سے یہ مطالبہ کرے کہ ان کو جو ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قرار واقعی سزا دی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اکبر نہیں، کہیں بھی ذکر جب تیرا، کہیں عطرت، کہیں عصمت، کہیں تطہیر دین لکھا، اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا. اسے معلوم تھا اس کو ہر ایک انسان نے چھونا ہے، تبھی تو اس نے قرآن میں کہیں زہرا نہیں لکھا. جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے. جو فاطمہ سے رکھے مودت اسے نہ دوزخ جلا سکے گا، جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے. جو اس کے گھر کو جلانے آیا وہ کیسے جنت میں جا سکے. جی مسلمان آخر نہیں 4 بیٹیاں ہیں جی محمد کی. چلو جی دنیا چ رہنا ہے 4 ہی مان لو، 4 دے جی ساڈے بیس نہیں. 1000 بنا 4 دے جی ساڈے بیس نہیں. 1000 بنا 1000 بنا 1000 بنا. سانو صرف او بنت رسول وخا جیڑی رحمت للعالمین واسطے رحمت بن کے آئی. جی بھائی جیڑی نعمت واسطے نعمت بن کے آئی. میں تینوں دساں اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں، بطول کی کوئی بہن نہیں، بطول کی کوئی بہن نہیں. اس واسطے بطول کی کوئی بہن نہیں. کیا دیتا مصطفیٰ کو خدا فاطمہ کے بعد. بیوی دربار میں کیوں آئی؟ چلو میں شور کوٹ پڑھ رہا تھا درس اتنے قبلہ صاحب نے کہا نوید بیٹا یہ سال کی بہترین دبائی ہے. جی کیوں میری مخدومہ آئیں؟ بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی. اب آپ نہیں سمجھیں میں کہاں جا کے پڑھوں. بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. بہروں کی پنچایت میں قرآن سنانے آئی تھی، ان پڑھ کو پیغمبر کی تحریر دکھانے آئی تھی. باغ فدق کی حاجت کب تھی جنت کی شہزادی کو؟ وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی، وہ تو علی کے دشمن کی اوقات دکھانے آئی.